वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। इलाही अंतखनी बिल हुदा व अलहिमत तक़वा। जैसा कि हमारी कल कमिटमेंट हुई थी और मैंने आपसे कहा था कि हम आपको कोशिश करेंगे बजाय इसके कि बोर करें, थोड़ा सा एंटरटेन कर दें। और मैंने स्टोरी टाइम के लिए स्टोरीज के स्लॉट बनाए हुए थे। बिलाखिर ये काम ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के दरवाजे पर बारात खड़ी हो और वो कहे लड़की के कान में सुराख करने हैं, पहले से करके रखने वाले काम होते हैं। और मैंने आज के लिए आपके लिए सामरी की दास्तान सोचा था, प्लान किया था, डायरी में नोट किया था कि ग्रीन आइलैंड की बच्चियों के साथ सामरी की स्टोरी सुनाऊंगी। और कुरान में 3 जगह सामरी की बात की है, लेकिन मेरा कल वाली बात अधूरी रह गई। मैं उस बात को पूरा करती हूँ और उसके बाद अगर टाइम बच गया तो फिर हम सामरी को भी शुरू कर देंगे अगर जिंदा रह गए। कल मैंने आपके साथ इशारतन मैं उज़ैर अलैहिस्सलाम की बात शुरू की थी कि उज़ैर ने भी डिमांड की और इब्राहिम ने भी डिमांड की। दोनों की डिमांड सेम थी। दोनों ये चाहते थे कि खुदा उन्हें दिखाए वो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। और खुदा ने, मजे की बात है, अल्लाह परवरदिगार की एक पॉलिसी है। आप इंशाअल्लाह, आज तो दूसरा रोजा है, कल तीसरा रोजा होगा, आप तीसरे रोजे में तीसरा पारा शुरू करेंगी। तीसरे पारे की सबसे पहली आयत ही यही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिलकल रुसुल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़। ये जो हमने अंबिया भेजे हैं ना, सबका ग्रेड सेम नहीं है। आपको पता है, अंबिया में बाज नबी हैं, बाज रसूल हैं, बाज साहिब शरीयत हैं, बाज साहिब किताब है। तो ये सारे के सारे अंबिया एक जैसे नहीं है। फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, इनमें से बाज का रुतबा बहुत ज्यादा है और बाज का रुतबा निस्बतन कम है। जैसे हर चीज के अंदर क्लास होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, इसी तरह अल्लाह के अंबिया में भी इसी तरह से है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक अलग से स्टेटस है। आपको पता है, नौअन हमारे दरमियान एक ट्रेंड है कि जब हम किसी नबी का नाम लेते हैं तो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कहेंगे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, ठीक है, लेकिन जब हम कहेंगे यूसुफ तो यूसुफ के आगे उलमा एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, व अलैहि व अला नबीना अफ़ज़लुस सलातो व सलाम। चूंकि वो नबी हैं, उन पर और हमारे नबी पर बेहतरीन दुरूद व सलाम हो। एक सलवात पढ़े, मोहम्मद वाले फरजम। लेकिन हजरत इब्राहिम के बारे में हम ऐसे नहीं कहते, क्योंकि रसूल खुदा के बाद सबसे ज्यादा अफजल तरीन नबी जो है वो इब्राहिम है। और इब्राहिम उन नबियों में से जिन्हें इमाम भी बनाया गया। इब्राहिम का अल्लाह नाम ले रहा है, उज़ैर का इस जगह पर नाम नहीं ले रहा, वरना उज़ैर का तस्करा कुरान में 2 जगह पर है। यहूदियों की मेंटालिटी ये थी कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ठीक है। तो मैंने आपके सामने उज़ैर की दास्तान शुरू की कि इब्राहिम को अल्लाह ने क्या कहा था, किस तरह से मैं तुम्हें दिखाता हूं मर्दों को जिंदा करने का पर्पस। 4 परिंदे लो, परिंदों को कुचला कर दो। उसके बाद 4 पहाड़ों की चोटियों पर उनका वो जो कीमा सा बनाया है उसको रखो, एक एक करके परिंदे का नाम लो। जिस परिंदे का नाम लोगे वो उड़कर तुम तक आएगा। तो जब मैं इस तरह से जिंदा कर सकता हूं, मैं मुर्दों को भी जिंदा कर दूंगा। लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद उज़ैर ही को उठा लिया और 100 साल तक उज़ैर दुनिया से गए रहे। उसके बाद अल्लाह ने उज़ैर को 100 साल बाद जिंदा करता है और उज़ैर के उस सवाल का जवाब जो 100 साल पहले उज़ैर ने किया था, मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, का अपने गधे को देखो, अपने खाने को देखो, अपने आप को देखो। और फिर उज़ैर बैक टू होम जब हुए तो बाहर का इम्तिहान उज़ैर ने क्या दिया था, ग्रेट, अच्छी बात है। देखिए, इसका मतलब है आप सो नहीं रहे थे, आप सुन रहे थे। और घर के अंदर का इम्तिहान क्या था, बीवियां बड़े इम्तिहान होती हैं। आप तो बेटियां हैं ना, अभी बीवियां बड़ा इम्तिहान होती हैं। और खैर, उसके बाद मैंने आपसे कहा था तारीख इंसानियत की 4 औरतें ऐसी हैं जिनकी जवानी पलटाई गई। कौन कौन सी थी? जुलेखा तो आपको याद थी, आपकी जुलेखा मुझे रात तक याद थी। और मैंने बैठ के ना ईरानी चैनल्स में से वो अंकल की गिंदल जिन्होंने यूसुफ बनाई थी, मैंने कहा कि देखो हमारे स्कूल की बच्चियों को याद हो गया जुलेखा की जवानी। और हाँ, मिसेस उज़ैर कह ले आप, क्यों? अब मैंने आपकी खातिर इस मूसा अलैहिस्सलाम की जो आंटी थी ना, उनको दोबारा से ढूंढा। मैंने उनका लास्ट ईयर मैंने 8 शव्वाल की जो मजलिस पढ़ी थी उसमें कबूर के हवाले से मेरा टॉपिक था ना, क्योंकि हिदा में बकरी होता है, बकरी को डिमोलिश कर दिया गया था 1926 में जाहिरन। तो
वहां पर एक दास्तान है। अब मैं दास्तान की आपको 1.5 मिनट की समरी सुनाती हूं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मरे तो उन्हें दफन नहीं किया गया था। 2 रीजन से। पहला रीजन ये था कि खुद यूसुफ ये चाहते थे कि उन्होंने अपने बाप की जिंदगी में बहुत जुदाई सही है, तो मरने के बाद उन्हें उनके वालिद के बराबर या वालिद के करीब दफन किया जाए। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां थे? मिस्र में, इजिप्ट में। और उनके अब्बा जान कहां थे? पैलेस्टाइन में। यूसुफ कहां थे? बोले मिस्र में, इजिप्ट में, ठीक है। और उनके वालिद कहां थे? पैलेस्टाइन में। 2 अलग अलग स्टेट्स हैं। अच्छा, और इधर से वो जो उम्मत थी ना, वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बड़ी गर्विदा थी, बड़ी डाइंग हार्ट फैन थी, वो लोगों ने लड़ाई डाल दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के मरने पे बवाल खड़ा कर दिया। मैं सोची थी हमारी सोसाइटी में रिश्तेदार जनाजों में फर्स्ट क्रिएट करते हैं, पता चला हजारों साल पहले भी लोग ऐसे ही थे, किसी के जनाजे पे भी फर्स्ट क्रिएट कर सकते। बस ये खड़ी होती है और कहती है हमारे मोहल्ले में दफन हो गए, वो हमारी बेटी खड़ी होती है कहती हमारे मोहल्ले में, वो फसाद ही बर्पा हो गया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश पड़ी हुई है, लोगों की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही थी। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा यूसुफ को संगे मरमरे में अच्छी तरह से टाइट किस्म की पैकिंग करके कॉफिन बनाकर नील में डाल दो। नील का पानी यूसुफ के ताबूत को छूता हुआ, क्योंकि उनको ये था कि यूसुफ जिंदा तबर्रुक है, मरने के बाद भी तबर्रुक रहेंगे। देखिए, अगर जिंदा आदमी जिंदगी में बाबरकत हो, मरने के बाद उसकी बरकत खत्म नहीं होती। ज़ियारत सबसे बड़ी वजह है हमारी अहले बैत के कबूर की। और मनहूस आदमी मर जाए तो मरने के बाद उसकी नहुसत खत्म नहीं होती। ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले मामलात हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर बरगद पर कंट्रोवर्सी थी। इन्होंने एक संगे मरमर का ऐसा एयर टाइट किस्म का, वो जो टिन पैक नहीं करते, उस टाइप की पैकिंग की, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताबूत में डाला, संगे मरमर का ताबूत बनाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिवर ऑफ नाइल में एक कॉर्नर पर नीचे डाल दिया। ओके, बात खत्म हो गई। यूसुफ कहां डाले गए? नील में। अच्छा, नील, अभी बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों का जहानत बड़ी अच्छी होती है और माशरती उलूम और मुताले पर्सन पढ़ के और अच्छी भी होती है। मेरा जाती अंदाजा है दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है नील। अब ये मेरे को स्कूल छोड़े हुए कम से कम 32 साल हो गए हैं, तो ये आसान काम नहीं है कि मैं अपनी मेमोरी को रिकॉल करूं। मूसा अलैहिस्सलाम 400 साल बाद मिस्र आए। ओके, मूसा कितने साल बाद आए? 400 साल बाद। अच्छा, वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया मुझे हुस्न ज़न है आपसे कि आपने सुना होगा, मूसा नील से गुजरे और फिरौन के सिपाही गर्क हो गए, तबाही हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम निकले, मिस्र में आके अकोमोडेट हुए। एक दिन अल्लाह मियां के साथ जाते थे वो कन्वर्सेशन करने के लिए तूरे सीना पर। अल्लाह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत पूरी की जाए, यूसुफ को उनके बाप के बराबर में दफन किया जाए और तुम्हें ऐलान करा दो जिसको पता है यूसुफ का था। अच्छा, इतना बड़ा रिवर ऑफ नाइल है और इस दरमियान सालों का नहीं सदियों का फासला है। ओके, अब यहां पर हज़रत मूसा, एक टर्म होती है उर्दू में मुनादी, मुनादी को आप एक्सप्लेन करें। आज शहरी में आपने ढोल बजाने वाले की किसी ने आवाज सुनी है? कैसे, है ना, ऐसे मुनादी होते थे, ढोल बजा के ऐलान करते थे। जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे लाहौर में एक वो ढोल बजाने वाला आवाज देता था, रोजे वालों रोजा रख लो वरना शहरी का टाइम खत्म होने वाला है। 5 मिनट में 1 घंटा होता था, ऐसे हमें बेवकूफ बनाता था। और लेकिन इसको कहते हैं मुनादी, अनाउंसमेंट करने वाला। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे अपने सर्कल में, उनके पास एम्पायर थी, उनके पास उनके जानिसार थे, उन्होंने सारी ऐलान कर दिया। किसको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां दफन है? एक अजूजा आई। अजूजा पता है किसे कहते हैं? बहुत ही बुढ़ी आंटी। बहुत बूढ़ी आंटी समझ सकते हैं। आप में से किसी की अब्बा की दादी जिंदा है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हो सकता है उन्होंने मेंटेन रखा हो। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी आंटियां जिन्होंने 70 साल में अपने आप को मेंटेन रखा है। नहीं, बहुत ज्यादा ज़ईफ, बहुत ज्यादा ज़ईफ समझते हैं, वॉकर के साथ चलने वाले, इसे कहते हैं अजूजा, शेखिया, ज़ईफा। ठीक है, अब एक बुढ़ी आंटी आई। मैंने यहाँ पर अल्लामा तिबरिसी अलैहिर्रहमा की तफसीर से निकाले मुतालिब फरमाते हैं 2 वॉकर्स के साथ चलती हुई आई और आकर कहने लगी कि वो जो प्रोटोकॉल के लोग थे, उन्होंने कहा तुम्हें क्या काम है? कहा मूसा से मुलाकात करनी है। कहा क्यों? कहा मुझे पता है, ये हमारा खानदानी राज है, हमें पता है कि यूसुफ का ताबूत का है। प्रोटोकॉल के आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम तक भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, सलाम दुआ के बाद मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी मुझे पता है, क्योंकि मेरे बाप को भी पता था, मेरे दादा को भी पता था और खानदान में हर नस्ल ने अगली नस्ल को बताया है कि इतनी बड़ी नील में किस कॉर्नर पर यूसुफ का ताबूत है। अच्छा, जैसे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तो अपना टास्क अचीव कर लिया, मेरा तो गोल अचीव हो गया, चलो उठो। जैसे मूसा उठने लगे कहती सबर, अल्लाह के नबी हैं, साहिब इल्म हैं, साहिब शरीयत है, ये नहीं पता मालूमात की कीमत हुआ करती है।
موسیٰ علیہ السلام سے جب بیچاری میرے بازو مرنے والی تو کیا مانگوں گی زیادہ سے زیادہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا چاہیے. میں 2 تفسیریں پڑھی تھی الگ الگ, ایک تبریسی علیہ رحمہ کی, ایک دوسری تفسیر تھی اگر ان کا نام ہی مجھے بھول گیا, اوکھا سا نام تھا تقی مدرسی جیسا. بہرحال کہا کہ ایک قول کے مطابق بھی چھوٹا قول لے لوں, ٹائم میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. کہا میری 3 ڈیمانڈز پوری کر دو, میں آپ کو وہاں لے جاتی ہوں جہاں یوسف کا تابوت ہے. موسیٰ علیہ السلام پہلے تو 3 سن کر, ایک کام تم نے کرنا ہے, ایک چیز مانگو نا, ایسے ہی جیسے آپ ماسی کے پکھے صاف کر دیں باجی 3 چیزیں دے دو, راشن بھی دلا دو, بچے کی فیس بھی بھر دو اور دوائیاں بھی دلا دو, تو بندہ کہے گا ایک کام کرنا, ایک چیز مانگو. کہا پہلی بات تو یہ کہ میری جوانی پلٹائے. اس سرزمین پر 400 سال سے پہلے ایک اللہ کے نبی کے کہنے پر ایک عورت کی زبانی پلٹائی گئی ہے. وہ صاحب شریعت نہیں تھے, آپ صاحب شریعت بولے ہیں. موسیٰ کا گریڈ زیادہ ہے یا یوسف کا؟ موسیٰ کا. موسیٰ صاحب شریعت ہے, انہوں نے سنے. کہا دوسری بات یہ کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں. موسیٰ, خدا نے سارے انبیاء بہت خوبصورت, میں نے کل اشارہ کیا تھا, خدا نے انبیاء اور آئمہ کو جاذب نظر بنایا ہے. جاذب نظر سمجھتے ہیں, اٹریکٹیو پرسنالٹی. اب یہ دیکھیں ہو رہا ہے, ہم وزیر نظر بھی کہتے ہیں, میرے پاس فیروزی لغات ہے, میرا دل چاہتا ہے کسی کو الفاظ ہے زخمی کرنا اس کے سر میں مار دوں, ڈکشنری ہے بھاری بھرکم سی. اٹریکٹیو, آپ دیکھیں تو آپ کا دیکھنے کو دل چاہے. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام خوبصورت تھے, یہ آنٹی جی کیا تھی؟ بڈھی, بالکل خوبصورت ٹائپ کی بڈھی. کہا دوسری بات, پہلی تو آپ مجھے جوان کریں گے جیسے زلیخا کی کوئی یوسف کی وجہ سے جوان کیا گیا, دوسرا آپ مجھے شادی کریں گے. جی یاد سنیں, اوکے. کہا تیسری بات یہ کہ میں یہ, اچھا عورت کا, مجھے تو ساری داستان عورت کا کانفیڈنس لیول بڑا اپیل کیا. البتہ اللہ کے رسول کو اس کا مانگنے کا انداز, رسول خدا کی حدیث ہے, اگر میرے پاس وقت بچا تو میں اشارہ کروں گی. رسول خدا کو اس کے مانگنے کا انداز اچھا لگا, مجھے اس کے کانفیڈنس نے بڑا اپیل کیا. کہتی ہے میں جب آپ کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہوں گا مجھے آپ سے محبت ہو جائے گی, اور میں نے بھی مر جانا ہے, آپ نے بھی مر جانا ہے, مرنے کے بعد میں نے بھی جنت میں چلے جانا ہے. یہ دوسرا کانفیڈنس لیول دیکھیں. آپ میں سے کوئی کہہ سکتے وہ 100% جنت میں جائے گا؟ ہم بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ نے بھیجا, اللہ نے پلیز بھیج دیں, تیری مہربانی, اوکے. لیکن کہا میں مر جاؤں گی, میں جنت میں جاؤں گی, آپ مر جائیں گے, آپ جنت میں جاؤں گے. میرے پاس ایک مومنہ کی جنت ہوگی, آپ کے پاس انبیاء کی جنت میں میرے الفاظ میں وہ کارنر والے پلاٹ ہوں گے جو صاحبان شریعت انبیاء کے پاس ہوں گے. تو میری اور آپ کی جنت ایسے اتنے بڑے کراچی میں کوئی کرنگی میں رہتا ہے, کوئی اورنگی میں رہتا ہے, کوئی لالو کھیت میں رہتا ہے, کوئی گلشن میں رہتا ہے, کوئی ڈیفینس کے فیز 8 میں رہتا ہے. اب اتنا آسان نہیں ہے نا. مثال کے طور پہ آپ سوچیں دنیا میں کوئی یہاں رہ رہا ہے, کوئی یہاں رہ رہا ہے, اور ہر علاقے کی اپنی وہ ہے نا خوبصورتی بھی اور بدصورتی بھی ہے. کہا میں وہاں پر آپ کو مس کروں گی. تو آپ اس سے خدا سے وعدہ لے کر دیں, میں جنت میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے اس جنت میں رہوں گی جو صاحبان شریعت انبیاء کی جنت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, انہوں نے عورت سے کہا ٹوٹ جاؤ. عورت کی بڑی سیاحی بھی اٹھ گئی, چلی گئی. باہر سے پروٹوکول کے لوگ بیٹھے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے چمچے, ان سے کہنے کی 2 دن گزرنے تو موسیٰ میرا سراغ کریں گے, میرا پوچھیں گے, میرے بارے میں کو کیوریوسٹی ہوگی, اور میں نا یہاں سے تھوڑا 2-3 گلیاں چھوڑ کے ایک سرائے میں رک رہی, میں اپنے واپس ہوم لینڈ نہیں جا رہی. جیسے ہی موسیٰ میرا ڈھونڈنا شروع کرے نا میرے پاس آ جانا. اچھا یہ جو پروٹوکول کا آدمی رہے گا, ٹھیک ہے, اوکے, ہو سکتا ہے کہ دینے دلانے. دیکھیں عورت سیاحی تھی, اس نے موسیٰ سے کہا معلومات کی قیمت ہوتی ہے. اگر اس پروٹوکول کے بندے نے سن لیا ہوگا کہ معلومات کی قیمت ہوتی ہے تو وہ اس بڑی عورت کا پتہ بتانے کی موسیٰ سے الگ لے سکتا ہے, عورت سے الگ لے لے. پاکستانی پولیس کا حال ہے, اوکے. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر گئے, بات ہوئی. اللہ نے اسٹارٹ بھی کہا, میں اپنے الفاظ میں جملوں کو بیان کروں گی. کہا کہ وہ کیا ہوا یوسف کے تابوت کا. موسیٰ علیہ السلام پھٹ پڑے غصے میں. کہا وہ ایک عورت آئے گی, مجھ سے شادی کر لے, میری جوانی پلٹا دے, میں جنت میں بھی آپ کی بیوی. اصل میں چاہتی تھی ساری زندگی موسیٰ کے سر پہ سوار دے. پروردگار نے کہا موسیٰ اس عورت کی جوانی کون پلٹاتا, تم یا ہم؟ موسیٰ نے کیا کہا ہوگا, آپ. اللہ عز و جل. کہا اسے تمہاری زوجہ بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے, تمہارے پاس یا میرے پاس؟ کہا اللہ تیری مرضی. کائنات میں پتا بھی تمہاری مرضی کے بغیر ہلتا نہیں ہے. کہا جنت میں وہ تمہاری بیوی کی حیثیت سے رہے گی, یہ فیصلہ کون کرتا, تم یا ہم؟ موسیٰ نے کیا جواب دیا ہوگا, اللہ میاں انڈرسٹوڈ سی بات ہے, پہلے 2 کام تمہیں کرنے, یہ بھی ابھی تمہیں کرنا ہے. کہا جاؤ اس عورت سے کہو مجھے بتائے موسیٰ کا یوسف کا تابوت کا. میں ساری اسٹوری پڑھتے ہوئے سوچی, میں نے کہا اللہ نے اتنی کہانیوں میں کیوں ڈالا ہے, تو اللہ ہے تو موسیٰ کو بتا دیں یہاں پر ہے یہ تابوت. لیکن خدا دیکھیں اپنے اولیاء کی معرفت
دوسروں کو بھی کرانا چاہتا ہے. یعنی یوسف کی برکت کا احساس اس وقت کے بنی اسرائیل کو 400 سال کے بعد بھی کرانا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے, پروٹوکول کے لوگوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اترا ہوا ہے, کہا کیا بات ہے, کہا وہ عورت تو چلی گئی, وہ جو انکل جی تھے نا جن کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی تھی, اسی کا مجھے پتا ہے کہا ہے, کہا مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ. گئے, اس عورت کے ساتھ بات چیت ہوئی, ساری کہانیاں ہوئی. اب یہ چوتھی عورت ہے تاریخ کی جس کی جوانی کو اللہ کے نبی کے حکم پر پلٹایا گیا. اور وہی بادشاہ حیدر جوادی آل اللہ مقامہ کی بات بڑی پیاری بات ہے, تاریخ میں ایسا مرد نہیں ملا جو کوئی نبی مجھے واپس سے جوان کر دے, کہتا ٹھیک ہے ہو گیا. یہ عورتیں ہیں جنہیں جوان رہنے کا اور جوان لگنے کا بڑا خط رہتا ہے. اور ایک سلوات پڑھے محمد والے اور یہ داستان اگر محلاتی نے ان داستانوں میں نقل کی ہے کہ جب رسول خدا کسی صحرا سے گزر رہے تھے اور ان کی ایک بادیہ نشین سے, بادیہ نشین کہتے ہیں جو صحراؤں کے اندر خیموں میں رہتے ہیں, آسان اردو میں خانہ بدوش کہا جاتا ہے. خانہ بدوش سمجھ آ جائے گا ان کو, خانہ بدوش سمجھ آئے گا, اوکے ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک ایسے بادیہ نشین سے ملاقات ہوئی رسول خدا کی بڑی وزیر آئی تھی, بڑا جس کو کہنا بڑا آگے سے جو عربوں کا ٹرینڈ ہوتا تھا, مثلا دوسرن ذبح کیا, خاطر مدارت کی. رسول اللہ بھی خوش ہوئے. آپ کے خیال میں رسول خدا کو کس طرح کی باتیں خوش کرتی ہوں گی؟ آپ اپنے رسول کے بارے میں 3 جملے کہیں جو چیزیں انہیں خوش کرتی ہوں گی. بولے ہمارے اعمال نہیں اس زمانے کی جب وہ زندہ تھے, اب تو ہمارے اعمال, میرا نہیں خیال ہے ہمارے اعمال دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہوں گے اور انبیاء میں کہتے ہیں یہ میری امت ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ تو خیر انوسینٹ بچیاں ہیں, مجھے آپ سے بہت حسن ظن ہے. اپنی زندگی میں کس طرح کی چیزوں سے خوش ہو, مثلا کبھی کبھی رسول اللہ سیڈ فیل کرتے تھے. آپ کو پتا ہے رسول اللہ میں, ائمہ اطہار میں, جناب سیدہ کونین میں وہ تمام فزیکل ڈیزائرز اور ریکوائرمنٹس تھی جو آپ میں اور میرے میں. مثال کے طور پر آپ کو گرمی لگتی ہے, پسینہ آتا ہے یا نہیں آتا, آپ تھک جاتے ہیں, آپ کو سونے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کی آنکھوں کے آگے دھوپ آتی ہے کہ نہیں آتی. یہ ساری چیزیں تھیں. سورہ کہف کی آخری آیت اس کی سب سے بڑی گواہ ہے, جس میں پروردگار عالم فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں, الا یوحی الی, فرق یہ ہے کہ میرے میں وحی نازل ہوتی. انہیں بھی بھوک لگتی تھی, ان کی بھی کمر تھکتی تھی, انہیں بھی نیند آتی تھی, ان کا بھی کچھ کھانے کو دے جاتا تھا, کبھی کبھی سیڈ فیل کرتے تھے. بلال کو آواز دیتے تھے, بلال کو کہتے تھے فرحنا یا بلال, بلال مجھے خوش کر دو. اور بلال پتہ ہے کیسے رسول خدا کو خوش کرتے تھے, اذان دے کر. اور ہمارے بچوں کو اگر اذان میں کہا جائے ٹی وی کی آواز منوج بند کرو, اذان ہو رہی ہے, تو بعض بچے کہتے ہیں امی یہاں تو ہر تھوڑی دیر بعد اذان کی آواز آتی ہے, 4 دن بدل ٹی وی کی آواز ہی بند رکھے. اور رسول خدا کبھی کبھی کسی بات پر ہنسا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک عرابی اس شخص کو کہتے جو مدینے میں نہیں رہتا, کئی سائڈ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں, جیسے ہمارے کراچی کے باہر گوٹ ہے نا, مدینے کے باہر بھی ایسے گوٹ تھے. رسول خدا کی خدمت میں آیا ان کے لیے ہدیہ لے کر آیا. اچھا رسول اللہ کو کوئی پریزنٹ کرتا تھا, کوئی چیز پیش کرتا تھا, رسول خدا 2 جملے پوچھتے تھے, صدقہ ہے یا ہدیہ. اگر کوئی کہتا تھا صدقہ ہے تو جب تک اصحاب صفہ تھے انہیں تقسیم ہو جاتا تھا, چبوترے پر رہنے والے ہوم لیس پرسنز, کمپینینز آف رسول خدا. اگر کہتا تھا ہدیہ ہے تو وہ ہدیہ قبول کرتے تھے, چاہے وہ دودھ کا ایک گھونٹ ہو, چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا. ایک عرابی آیا, اس نے ہدیہ دیا, رسول خدا نے ایکسپٹ کر لیا, بڑی دیر تک خوش رہے. اب عرابی کے جانے کا وقت ہو گیا, اس نے رسول خدا سے کہا کہ مجھے عنایت کرے. رسول خدا نے کہا کیا؟ کہا میں نے آپ کو تحفہ دیا, آپ نے اس کی قیمت تو دی نہیں. روایت کہتی ہے فتبسم ضاحکا, رسول خدا ایسے مسکرائے کہ ان کے یہاں کے دانت نظر آنے لگ گئے. اور جب کبھی رسول اللہ اداس ہوتے تھے کہتے تھے اے کاش وہ عرابی آ جائے, کوئی ایسی بات کہے کہ میں تھوڑی دیر تک ہنستا رہوں. تو رسول خدا کا ایک مزاج تھا. ہم نے رسول اللہ کے مزاج پر نارملی بات, اگر آپ کے خیال میں مس وجیحہ آپ کا نام سے لیا میں نے, اوکے, آپ کے خیال میں اگر ہم بچوں سے کہیں سلیبس سے ہٹ کر 10 منٹ رسول خدا پر بات کریں, یہ کریں گے؟ نہیں بولے بچے کریں گے. دیکھیں یہ آپ کی ٹیچر تھی, اس کا امتحان ہو جائے گا. نہیں کہوں گی کسی کو کچھ کہوں گی, آپ کو روزہ پہلے ہی لگ رہا ہے. لیکن رسول خدا کو جب کوئی بہت کرتا تھا, خیال رکھتا تھا, ان کا دھیان رکھتا تھا, ان کا خاطر مدارت کرتا تھا, تو رسول خدا اس سے کہتے تھے کہ مجھ سے کچھ مانگو. رسول خدا نے کہا برادر ایمانی, میرے پاس رسول خدا کے جملوں کا مفہوم کچھ طلب کرو. کہا یا رسول اللہ میں بادیہ نشین ہوں, آپ مجھ سے خوش ہو گئے اور آپ کو اللہ نے اتنا مقام دیا, 3 باتیں میری پوری کر دیں.
کہا کیا کہا؟ ایک تو مجھے روس دے دے، میں یہ جو یہاں سے وہاں موو کرتا ہوں تو مجھے اپنی چیزوں کو کیری کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، میں اپنا سامان اس پر ڈالوں وہ آگے چلا جائے۔ کہا دوسرا یہ، کہا دوسرا مجھے تھوڑی سی بھیڑیں دے دے، میرا جب دل چاہے میں دودھ بھی استعمال کروں، جب کبھی دل چاہے گوشت کھانے کا میں گوشت بھی کھا سکوں۔ تیسری ڈیمانڈ میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی اور میں اس کو نوٹ بھی نہیں کیا، اسی طرح کی کوئی تیسری چیز تھی۔ رسول خدا نے اس کی تینوں ڈیمانڈ پوری کی۔ اس وقت صحابہ سے کہا اے کاش اس آدمی نے دعا مانگنے کا ہنر بنی اسرائیل کی عجوزہ کہتے ہیں بہت بوڑھی عورت سے سیکھا ہوگا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے رسول خدا اس ضعیفہ نے کیا مانگا؟ تب رسول خدا نے یہ داستان اپنے کمپینینز کو سنائی تھی، اس بڑھی آنٹی والی، کہ اس کی طرح مانگا۔ اس نے دونوں کمپلیٹ پیکج مانگ لیا، دنیا میں بھی وہ ششکے میں رہے گی کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے گی، اور آخرت میں بھی آپ سوچیں انبیاء اتنی مشقت کر کے اس جنت میں جائیں گے جس جنت کو اولو العزم انبیاء کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے آپ ہوائی جہاز میں چڑھیں، بزنس کلاس کو انجوائے کریں، ٹکٹ آپ کی اکانومی کی خریدیں گے، ایسے ہی ایگزیکٹلی۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ آپ کو وی آئی پی پروٹوکول جنت میں مل رہا ہے۔ آپ کے خیال میں جنت میں جو انبیاء علیہ السلام کی جنت ہوگی اور میری اور آپ کی جنت ہوگی سیم ہوگی؟ آپ کے خیال میں ہمیں جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ آپ کو پتا کچھ لوگ جنت کے فٹ پاتھوں پر رہیں گے، کچھ لوگ یہ حدیث کے جملے پڑھے ہوں، کچھ لوگ کہاں پر رہیں گے، اور کچھ لوگوں کو جنت میں اتنی جگہ ملے گی جتنی دیوار میں لگے ہوئے کیل کو ملتی ہے، تھوڑی سی بس وہ پورا آ جائے۔ اور کچھ لوگوں کی ایسی کیٹیگری ہوگی کہ شہید دستگیر شیرازی بیان کرتے ہیں کہ وہ داخل ہوں گے جنت میں اور کہیں گے مجھے میری جنت دکھاؤ، اور انہیں گھوڑے پر بٹھایا جائے گا، 1000 سال تک گھوڑا دوڑے گا، تب کہیں جا کے ان کی جنت کا آخری حصہ ہے۔ جنت سب کی ایک جیسی ہونے والی، ہم انبیاء کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ آپ کے خیال میں جو آخری کی جنت ہوگی وہ میری اور آپ کی جنت ہوگی، لیکن یہ آنٹی بڑی سیانی تھی، انہوں نے اولو العزم انبیاء کی جنت میں اپنے لیے پلاٹ بک کرا لیا بغیر کسی مشقت کے۔ ورنہ میں آپ کو ایک دوسری مثال دے کر دعائیہ کلمات کی طرف جا رہی ہوں۔ پھر سے ایک صلوات پڑھیں پیاری سی محمد والے محمد پر، وہ خواتین جو جنت میں انبیاء کے ساتھ رہیں گی، میں نے لاسٹ ایئر آپ لوگوں کے ساتھ ان 4 عورتوں کا تذکرہ کیا تھا جو رسول خدا کی زوجہ کی حیثیت سے جنت میں رہیں گی، یاد آئی؟ نہیں یاد آئی؟ سب سے پہلے تو جناب خدیجہ، دوسرے نمبر پر آسیہ بنت مزاحم۔ ویسے مزاحم پتہ کسے کہتے ہیں؟ ڈسٹربنس کریٹ کرنے والے کو۔ خیر اس زمانے میں عربوں کے نام بڑے عجیب و غریب تھے، اور یہ عبرانی نام ہے، میں بھی ان کی زبان میں اس کے معنی الگ ہوں۔ جیسے ہم نے فقہ کے باب میں پڑھا، ہماری اردو میں غلیظ کہتے ہیں ڈوچی کو، اور عربی میں غلیظ کہتے ہیں گاڑے کو، ٹھیک کو، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نام تھا جناب آسیہ مریم بنت عمران۔ چوتھا نام کس کا تھا؟ سوچ آپ لوگ کیسے بولے تسکین؟ کلثوم بنت، وہ بھی بنت عمران تھی کیونکہ موسیٰ ابن عمران کی بہن ہے، وہ حضرت موسیٰ کی بہن ہیں۔ اور ان عورتوں نے اپنی اپنی جگہ پہ بڑی اسٹرگل کی۔ یہ آنٹی جی آئیں بعد میں اور ایک تابوت کا بتایا اور جا کر حضرت موسیٰ کی بیوی کی حیثیت سے رہی۔ یہ بیچاری باقی عورتیں تو دیکھیں گی تو ان کا جی تو چلے گا نا۔ اللہ نے اس میں کوئی قربانی نہیں دی، آسیہ کی طرح اپنے چہرے کی کھال نہیں کروائی، جناب مریم کی طرح چھوٹی عمر سے ماں بن سلیمان کی خدمت نہیں کی، اور اس کے باوجود یہ کہاں رہی جنت میں بہترین جگہ پر۔ تو بس اللہ سے جنت کے اندر بہترین مقامات کو طلب کرنا چاہیے۔ دعا مانگنا بیسیکلی ایک آرٹ ہے، اور ہم دعائیں مانگنے کے بعد میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس ساری داستان کا جو میں نے کل ہی اینڈ کر دینی تھی، بیچ میں یہ اگر بنی اسرائیل کی جوزہ نہ آتی تو میں ایک مثال آپ کو رسول خدا کی یہ دی، دوسری مثال دے کر میں جا رہی ہوں۔ اس عورت کی دعا پرفیکٹ دعا رسول خدا کو لگی۔ کیوں لگی؟ اس میں خیر دنیا بھی تھا، کیونکہ آپ دیکھیں انسان ہمیشہ 4 کیٹیگریز پر ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا میں بھی خیر ہوتی ہے، آخرت میں بھی خیر ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی ان کی 5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں، آخرت میں بھی ان کی 5 انگلیاں گھی میں سر بولے ہیں کڑائی میں۔ اچھا دوسری کیٹیگری ہوتی ہے دنیا میں بہت تکلیف سے، بڑی تکلیفیں سے، اور دنیا کے بعد مرنے کی دیر ہے، پارٹی ٹائم شروع، جنت کی نعمتیں، قبر میں بہشت برزخی۔ میں آقا ملا صالح مازندرانی کی ایک داستان علامہ مجلسی کے حوالے سے پڑھی تھی۔ آگے ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول ہے، اچھا ایسا نہیں سوئمنگ پول، اچھا والا سوئمنگ پول،
اور ان کے آگے پھل سرو کیے جا رہے ہیں، وہ ہورن کو پنکھے شنکھے چل رہے ہیں. ملا صالح ناظم نورانی داماد تھے، ان کا واؤ یہ کہاں پر ہے، کہاں بھائی سے بڑھ رہا ہے. لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں بہت تکلیف سہتے ہیں، جسمانی تکلیفیں سہتے ہیں، ذہنی تکلیفیں سہتے ہیں، آخر میں جیسے ہی مر جاتے ہیں پارٹی ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ دنیا میں تکلیفیں سہ چکے ہوتے ہیں. اچھا تیسری کیٹیگری کی دنیا میں پارٹی کرتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عذاب. دو فرشتے آ جاتے ہیں، ایک گرم ہمیں دیکھ کر ہماری مرحومہ والدہ کا کبھی گرم چمٹے لگائیں گے، وہ گوشت کو سمجھا نہیں پاتے کہ امی نہ سمجھ گئے، امی نے بھی کیسے کیسے سبزی کی تھی کھاتی تھی. مجھے یاد ہے ہم چمٹے کو دیکھ کر سوچتے تھے، روٹی کو کھاتے ہوئے استعمال میں خود بھی کرتی ہوں چمٹا، میں سوچتی تھی یہ گرم ہو کر لگے گا، ہے اللہ نہیں اللہ نہیں بڑے گناہ ہے تو معاف کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اب تیسری کیٹیگری میں نے بنائی، یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے اندر آسائش میں اور آخرت میں کس میں ہے؟ عذاب میں، آگ سے بھر دیا. آپ نے ابھی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا میں اپنے چھوٹے والے کو دکھاتے ہوئے بیچارہ بھی ڈر رہا تھا، بچھوؤں سے بھری ہوئی قبر. بعد میں پتہ چلا وہ بچھوؤں کا پانڈ ہے، وہاں پر باقاعدہ بچھو پالے جاتے ہیں تاکہ بچھوؤں کو گو قرض کیا جا سکے، انہیں پالا پوسا جا سکے، ان کا زہر استعمال کیا جا سکے دوائیوں کے اندر. لیکن آپ سوچیں اوپر نیچے ہر طرف کیڑے کیڑے، درخت کوئی خدا نہیں اللہ میاں آپ کریں. اور آخری کیٹیگری ہے جن کے پاس خسرت دنیا والآخرہ، نہ ان کی دنیا اچھی نہ ان کی آخرت اچھی. اب آپ کون سی کیٹیگری بننا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلی والی بزنس کلاس ہے. دوسری والی کیوں؟ پہلی والی کے بعد دنیا میں جو اور آخرت بھی. دنیا میں بھی اللہ نے ان کو اتنا دیا ہوا ہے، ان کا جب دل چاہتا ہے نیک کام کر سکتے ہیں. آخرت میں بھی ان کے لیے پارٹیاں ہوں گی، پوری آ کر پوچھیں گے آپ چلگوزے کھائیں گے یا کاجو، اور وہاں پر آپ کو اس کے پیسے بھی دے رہے ہیں نہیں پڑیں گے. بات ختم. یہ چلغوزوں کو دنیا میں دیکھ کر حسرت آتی ہے، وہ آپ اچھا میں تو سوچے اللہ مجھے ہو دینا چھیل چھیل کے کھلائے، بڑی مزہ آتا ہے جب چلغوزے چھیل کر پیلٹس کو چھیل کر کھلائے تو بڑا مزہ آتا ہے. آپ کو سرو کیا جائے کھا لیا، وہاں وزن بڑھنے کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں اب آپ کون سی کیٹیگری میں جانا چاہیے؟ پہلی والی میں خیر دنیا، یہاں پر بھی پارٹی وہاں پر بھی. اس عورت نے کیا مانگا دونوں جگہ پر؟ گریٹ. اور رسول خدا کا جملہ، میرا آخری جملہ، رسول خدا نے فرمایا اس عورت کی طرح مانگو، یوسف کی طرح نہیں مانگو. بات ختم. یوسف علیہ السلام نے کیا مانگا تھا اللہ سے؟ میں نے بھی 6 سال آپ کو بتایا تھا، رب ہاں قید خانہ مانگا تھا. ان عورتوں کے گناہ سے جب مجھے قید خانے میں ڈال دے، رسول خدا کہتے میرے بھائی یوسف کے خدا سے عافیت کیوں طلب نہیں کی؟ یعنی یہاں پر اس عورت کا آئی کیو لیول کس قوار تک پہنچا، اس نے دونوں چیزیں اللہ سے مانگی اور اللہ نے دونوں چیزیں دی. جب یوسف کے مرنے کے 400 سال بعد یوسف کے تابوت کے صدقے میں ایک عورت کو خیر دنیا اور آخرت مل سکتی ہے، یوسف اپنی زندگی میں خدا سے مانگتے اللہ دیتا یا نہیں دیتا؟ یوسف نے کیوں نہیں مانگا؟ اب اپنی ساتھی بہنوں کے لیے جملہ کہاں بعض کا کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے مزے کی بات ہے بیٹوں کے نصیب سے بھی ڈرنا چاہیے. ایسا لیکن ہماری دعا میں کیا ہوتا ہے؟ دیر کو بھی کرتے نا بیٹا دکھ تو دکھ ہے رلائے دے دو نا. یا مثلا کبھی کبھی میں شادی کی میلاد میں جاتی ہوں، دعا کرے گا بچے خوش رہے. میں نے کہا بچے تو لو میرج کر کے بھی خوش ہے، بعض شادیوں کے نتیجے میں بچہ خوش ہے، وہ لڑکی بھی خوش ہے، اماں ابا خوش، پوری فیملی خوش، بچے کورٹ میرج کر کے بھی خوش ہے، نالائق بچے سنیوں بھی شادیاں کر کے خوش ہے. آپ نے یہ کیوں کہا بچے خوش رہے؟ یہ کیوں نہیں کہا اس شادی کے نتیجے میں ہماری فیملی خوش رہے؟ ایسے کرتے نا. اور یہ جو بچوں کے امتحان چل رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک جملہ کہہ کے جا رہی ہوں. بچے کہتے ہیں اللہ نے اس امتحان میں جب اگر فرض کرو سب فرشتہ آپ کے پیچھے کھڑا اور کہہ رہے بازی آپ بولے، آپ کو بازی نہیں کہے گا، آپ کو بیبی ہی بولے گا، بولے آپ نے کہا اس امتحان میں کامیاب کر دے، 15 دن بعد دوسرے امتحان میں فیل ہو جائے اور آپ روئے اور فرشتہ آ کے آپ کو دکھائے یہ دیکھو کس نے کہا تھا؟ تم نے کہا تھا، میں نے تمہارے کہنے پر لکھ لیا. آپ کو پتہ ہے حضرت جبرائیل آئے تھے فرعون کے پاس، اس نے کہا میرے دوست کا سوال ہے، جواب دو. کہا کیا؟ کہا وہ کہتا ہے اگر کوئی غلام کھڑا اور کہے میں آقا ہوں اسے کیا سزا دینی چاہیے؟ فرعون اس وقت اقتدار کے نشے میں سرشار تھا، اس نے کہا اسے نیل میں ڈبو دینا چاہیے. کہتے ہیں اچھا یہ آپ کا آخری فیصلہ؟ کہا بالکل. کہا یہ آپ لکھ دیں، وہ میری بات نہیں سنے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اپنی وائس، آپ کو بھی کہتے ہیں جس آقا کی وائس بھیج دیں ان کو تسلی ہو جائے. اس نے فرعون سے کہا لکھ دے. فرعون نے لکھ دیا. کہا اس کو اسٹمپ کر دے، اس نے اسٹمپ کر دی. جس وقت فرشتوں نے نیل کی لہریں بندی ہونا شروع ہوئی اور فرعون صاحب غرق ہونا شروع ہوئے، اس نے کہا اللہ نے بچا لے. جبرائیل آگے فرعون کے پیپر کے ساتھ آئے تھے، فرعون کو دکھائی یہ کس
इसका हुक्म है ये लिखा है पहचान लो, जब डूब गए फिर हमने लिखा पहचान लो। कहा किससे लिखा है? कहा मैंने। कहा इसके नीचे स्टैम्प किसके? कहा मेरी। कहा तुमने खुद ही कहा था अगर कोई अब्द बर्दा ये काम करे उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? अगर तुम उससे कहते हो उसे माफ कर देना चाहिए तो तुम्हें अभी माफी मिल जाती। बस सोच समझ कर दुआएं मांगे, परवरदिगार आपकी मेरी हम सब की तमाम माखूल दिली हाजात को पूरा फरमाए और आज के दिन के सत्य में वो दे जो हमने मांगा ही नहीं। अब एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।